बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, जो बीमार इंसान फजर और असर के वक्त ये दो सूरतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बीमारी से उसे शफा अता फरमाता है। नाजरीन, इस्लामी रिवायात के मुताबिक फजर और असर के औकात बहुत ही मुबारक और ख़ास हैं कि जब अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें ज़मीन पर नाजिल होती हैं। इस बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देता है। असर के वक्त भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है और ये वक्त दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त समझा जाता है। इसी वक्त में इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। तो जो शख्स बीमार हो और वह फजर और असर के औकात में कुरान की ये दो सूरतें पढ़े तो अल्लाह की रहमत से वो बीमारी से शफा पा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये दो सूरतें पढ़ लें, सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ जिस घर में जो भी किसी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप लोग अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद ये सूरतें पढ़ लें। इसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा कर आप थक चुके हैं तो रात को किसी भी वक्त ये सूरतें पढ़कर इस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें, तो इंशाल्लाह किया गया ये सूरतों का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसे भी कोई बीमारी होगी इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी और आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शफा है और बरकत रखी है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है। छोटी छोटी बात पर ज़रा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ उसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अमल हो, वजीफ़ा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमल आप लोग करते हैं वो अल्लाह के कलमात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं जिसकी बरकत से, जिसकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफ़ों में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफ़ा बताते हैं जिसको पढ़ने से शफा वो परवरदिगार खुद देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ताकत होती है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर किया करें ताकि हमें इन वज़ाइफ से फ़ायदा हासिल हो। आज अगर ये सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टर के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के पैसे बच जाते हैं, मरीज़ सेहत याब हो जाता है, तो आप खुद बताएं इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारी का शिकार है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उसे सेहत मिल जाए, उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शफा मिल जाए। उसके लिए शफा सबसे बड़ी नेमत होती है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरा जिस्म में दर्द सा रहता है और वह दर्द बढ़ता रहता है। जब वो अपनी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान कर चुका तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू हो जाता है कि अगर अल्लाह पाक उसे शफा देना चाहे तो दे सकता है, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम जुज़्व है। जब हम मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है और अक्सर रात के वक्त हमें पानी की ज़रूरत महसूस होती है और लोग रात को उठ कर पानी पीते हैं। लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से कबल पानी का इस्तेमाल मुतासिर करता है और इस आदत के नतीजे में
بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء کے لیے جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت ایسا ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے دکھوں اور غم پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان کی ذہنی پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان کی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے کہ رات کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ فرشتے انہیں نیند سے اٹھائیں اور بندہ اللہ کا ذکر کرے، تہجد پڑھے اور اللہ اپنی خواہشات منوائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے؟ اس طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقع کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار وہ اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں۔
کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے۔ سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یا نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے کہ جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اسی لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ فرمایا اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کا پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں کے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کچھ بے وقوف لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبی لمبی سانسیں لیں، زور سے سانسیں لو، زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماری کا خروج ہو، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بد مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہتر سے بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھول جائے وضو کریں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ محترم ناظرین، میری آج سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں،
اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اس طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی بے چینی ہو، کالا جادو ہو یا جن آصف کا سایہ ہو، آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لو گے، بیماری کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں، جنہیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھنی جاتی ہے۔ تو فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ دو صورتیں سورت فاتحہ اور سورت اخلاص بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورت فاتحہ اور سورت اخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 یعنی 5 بار اگر پڑھنا چاہے تو 5 بار پڑھ لیں، اسی طرح 7 بار پڑھنا چاہے تو 7 بار پڑھ لیں، اور اول و آخر اتنا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھ تو یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی مشیت اور رضا پر منحصر ہے، اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کے امید کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ جادو کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ تو بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے اوقات میں سورت فاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بہت گہرا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے شفا کی امید بڑھتی ہے۔ اللہ کی ذات سے شفا کی امید بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 بار سورت اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور سورت اخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفاعت کے لیے روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ان 2 صورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ بندہ جب خدا کو قادر مطلق سمجھ کر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دعا مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں رب کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ دعا کا نتیجہ چاہے ہماری مرضی کے مطابق نکلے یا نہ نکلے، لیکن دنیا اور آخرت کی کوئی نہ کوئی بہتری ہمیں لازماً ملتی ہے، اور کسی نہ کسی برائی سے ہم بچا لیے جاتے ہیں۔ اصل چیز اللہ کو اپنے رب سمجھ کر، معبود برحق جان کر، وحد کارساز سمجھ کر اور پوری طلب کے ساتھ اس طرح پکارے: اے میرے اللہ، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور بڑی تکلیفیں دی۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا کر۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ پاک، دور کر دے میری تکلیف کو۔ اے پروردگار، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ مجھے ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے زندگی میں فائدہ پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔